मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ये जो मैं बात करता हूं ना, बच्चे ज्यादा पैदा करो, ये भी बहुत लोगों को बहुत बुरी लगती हैं। ये जो हमारा लिबरल तबका है, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, बहुत इसको बुरा समझते हैं। यार एक दिन एक ने मुझे फ़ोन किया, मुफ्ती साहब आप इतने पढ़े लिखे लगते हो, बयान में आपके ऐसे लॉजिक की बातें होती हैं, मैं आपका बयान सुनता था, मैंने कहा यार एक मौलवी मुझे बड़ा पसंद आया है, लेकिन आपने भी वही काम की जो पेंडुओं वाली देसी बात, बच्चे ज़्यादा पैदा करो। क्या कर रहे हो यार, किस तरफ कौम को डाल रहे हो यार, बस करो यार। यही इनका स्टाइल होता है, बस करो यार, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन, तालीम, तरबियत, बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे क्या कर रहे हो यार, ऐसे स्टाइल ना उनका। तो वो कल एक क्लिप नजर से गुजरा, एक इंडिया की कोई लड़की है, वो लड़की पता है क्या कह रही है? वो कह रही है कि मुसलमानों को चाहिए कि बच्चे से, वो इसी तरह इनका स्टाइल ना, चीख रही है बहुत ज्यादा। मुसलमान 10 बच्चे पैदा करे, मुझे दिक्कत नहीं है, पर उन 10 बच्चों को स्कूल भेजे, साइंस पढ़ाए, मैथ्स पढ़ाए, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाए। पंचर लगाने वाला ही बना रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो बना नहीं पा रहे हैं। उसको पता है बच्चे सिर्फ मुसलमानों के यहाँ ही ज्यादा पैदा होते हैं, बाकी तो सब ने खत्म। एक यहूदियों के होते हैं, यहूदी दबा के बच्चे पैदा करता है, यहूदी नहीं बात ना, यहूदी नहीं तो हम लोगों को लगा दिया कम बच्चे पैदा करो, खुद तो दबा के दे दनादन। यहूदियों के ठीक ठाक बच्चे होते हैं। जर्मनी में मैंने गया, वहाँ यहूदी 6 से 7 बच्चे तो हर एक के हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है, आप पूछ लो, पूरी फैमिली होती है इनकी, कहीं सफर कर रहे होते हैं, बीवी और 6 7 8 बच्चे लेके घूम रहे होते हैं। हमें लगा दिया कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो वो खातून है इंडिया की, वो कह रही देखें बच्चे जो है ना, बच्चे अच्छा। लोग फिर ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब को शादी और बच्चों के अलावा कुछ नहीं आता। वो इस जो ज़रूरत के टॉपिक होते हैं उनको छेड़ा जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता। और अगर नहीं आता तो तुम्हारी बला से जाओ भाड़ में, नहीं सुनो बयान, नहीं आता, तुम्हारे कहने से ना आएगा हमें, ना तुम्हारे ये कहने से कि आता है इससे हमें कुछ आ जाएगा। ये तो हमने सिर्फ तुम्हें टेंशन देने के लिए ये जुमला बोला है। तो खैर, हमारे एक दोस्त था बड़ा होशियार यार, अभी क्या करूं, ये मैंने इंडिया वाली लड़की का पूरा वाकया सुनाना है, ये रह ना जाए। स्कूलों में आपको पता है चिढ़ होती है ना, लड़के एक दूसरे को छेड़ते हैं। तो हमारा एक दोस्त था, उसको लड़के छेड़ते थे कि तू जो है ना, तू फलानी कौम का है, जैसे कोई बहुत ही कोई ऐसी कौम बता दी जिससे लोग नफरत करते हैं। वो टेंशन में आता था, वो फिर लड़ाई होती थी, तू ऐसा है, तू ऐसा है, फलाना। एक लड़का ऐसा ढीठ था, उसको कोई कहता था ना, वो कहता था मैं सैयद हूँ। तो लड़के ने बोला नहीं तू सैयद नहीं है, तू पता नहीं कोई मिरासी है, क्या है? वो कहता था शुक्रिया आपका। नहीं, हम तो मिरासी नहीं, हम तो भंगी हैं। हम क्या हैं? हम तो भंगी हैं। अच्छा, वो जब भी कोई उसका थोड़ा, वो मोटा भी था, लोग कहते थे तू तो मोटा है, कहते नहीं मोटा नहीं, मैं गैंडा हूं। मैं क्या हूं? मैं गैंडा हूं। तो मैंने एक दिन उसको बोला, मैंने कहा तेरा लोग मजाक उड़ाते हैं, तू उसमें और गालियां लगा देता है। कहता है असल में मैं टेंशन में आऊंगा ना तो ये और टेंशन देंगे, तो मैं उससे बड़ी गाली अपने लिए रख लेता हूं, उसके बाद दोबारा ये कुछ नहीं कहता कोई मुझे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो उसको कोई मोटा कहता है, वो कहता है मोटा नहीं, मैं तो गैंडा हूं। कोई कहता था तू सैयद नहीं है, वो कहता हाँ वो सैयद नहीं, वो कहता मैं जुबैरी हूँ, जुबैर बिन अव्वाम। एक दिन उसने कह दिया होगा तो किसी ने कहा नहीं तू तो भंगी है, कि नहीं मैं चरसी हूँ, मैं भंगी भी नहीं हूँ। ऐसे वो अपने आप को ना खुद ही वो कर देता था। तो जो टेंशन लेते हैं ना लोग उनको छोड़ते नहीं है, जीना आराम करते हैं। मदरसे में क्लास फेलो था, बेचारे का कद थोड़ा सा छोटा था, 2-3 शरारती क्लास फेलो थे हमारे। वो उसको छेड़ते थे तो गुस्सा आता था ना, तो कहते थे आसाबी कमजोरी भी है, क्योंकि गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आसाब भी कमजोर हैं। तो वो और टेंशन में हिल रहा होता था बेचारा। मैंने कहा मर जाएगा यार, और छोटा होता जा रहा है डेली। ये हराम है, नाजायज़ है, किसी का इस तरह रिकॉर्ड लगाना जायज़ नहीं है, लेकिन शरारती हर जगह होते हैं, आपको पता है। तो खैर, तो वो इंडिया की लड़की वो क्या कह रही है, मुसलमानों को चाहिए कि बच्चे ज़्यादा पैदा करें, 10 करें, 20 करें। 20 का बोला नहीं, मुझे पूरा याद नहीं है। तो लेकिन तालीम दें, उनको डॉक्टर बनाएं, उनको इंजीनियर बनाएं, ये कह रही है। लोगों ने लिखा बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। पहले क्या है? तालीम, फिर बाद में अगर तुम्हारे 10 बच्चे डॉक्टर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 डॉक्टर हों और 8 टमाटर बेच रहे हों
یہ سارے ٹماٹر بیچ رہے ہو تو یار ان سے بہتر ہے کہ ایک انسان کا بچہ پیدا کر دیتے تمیز کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا اس کو میں جواب دوں گا کہ تمہارے ماں باپ نے جو پیدا کیا نا ایک دو, وہ بھی کام کے نکلے نہیں ہیں. وہ تمہاری اس اسٹیٹمنٹ سے ہی لگتا ہے کہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی بالکل بھی نہیں ہے. ایسی کامن سینس کے خلاف بات کی ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ ہے ہی نہیں. ایسی ایجوکیشن جس میں دماغ ہی نہ ہو وہ تو برباد کرے گی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ڈاکٹر, انجینئر, یہ 17 گریڈ اور اس سے اوپر کے یہ آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی جو ڈاکٹر انجینئرز ہوتے ہیں, یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے بچوں کو وہ تعلیم دو جس سے وہ 17 پاکستان میں جو 17 گریڈ کو آفیسر رینک کہا جاتا ہے, آفیسر رینک کے لوگ پیدا ہوں. اصل مقصد یہ تھا. آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک دفتر میں سارے 17 گریڈ کے ہو سکتے ہیں بھائی. 17 گریڈ کا یوں سمجھو کہ فوج میں سارے لیفٹیننٹ بھرتی ہونا شروع ہو جائیں تو لیفٹیننٹ کا عہدہ ختم ہو جائے گا. لیفٹیننٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں وہ لیفٹیننٹ ہے, جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں وہ کرنل ہے. آپ کے ماتحت جتنے افراد ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو آفیسر کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب گروتھ ریشو جتنا بڑھے گا آفیسرز کی ضرورت اتنی زیادہ خود بخود بڑھے گی, اور ماتحتوں کا ریشو بھی اسی حساب سے بڑھے گا. مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ہر خاندان میں 2 بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. اس تحریک کے بعد ہر خاندان میں 2 بچے پیدا ہو رہے ہیں, اور اس ملک کی آبادی فرض کرو 1 لاکھ ہو گئی, یا کسی قصبے کی آبادی 1 لاکھ ہو گئی. اب اس 1 لاکھ میں 2 بچے پیدا ہو کے یہ آبادی بڑھ گئی ہے 1 لاکھ افراد. اس 1 لاکھ افراد میں آپ اگر سب کو 17 گریڈ کا آفیسر بنا دو گے تو ماتحت کہاں سے لاؤ گے؟ پاگل کے بچوں. اس کا مطلب وہ 17 گریڈ کی تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن بیچنے انہوں نے ٹماٹر ہی ہیں. بیچنے کیا ہے انہوں نے؟ یہ فطرت متعین کرتی ہے کہ کتنے لوگوں نے آفیسر رینک پہ جانا ہے, کتنے لوگ ٹماٹر بیچیں گے, کتنے مزدور مستری بنیں گے, کتنے سائیکلوں کے پہیوں میں پنچر لگائیں گے. یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے, اور گروتھ ریشو کے حساب سے یہ اس میں خود کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہر شخص کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو کمبخت علاج کون کرائے گا پھر آ کے؟ تیرا بچہ ڈاکٹر بن کے مکھیاں مارے گا پھر تو. کیا خیال ہے؟ تبھی ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ بھی ڈاکٹروں کے لیے اب اگر جاب ہے اچھی تو ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی ڈاکٹروں کا اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, بچہ ڈاکٹر بن کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, کیونکہ پھر مریض کم ہو جائیں گے, ڈاکٹر زیادہ ہو جائیں گے, تو پھر آپ کسی اور شعبے میں جاتے ہو. تو جیسے سب کو ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا, سب کو انجینئر نہیں بنایا جا سکتا, ایسے ہی سب کو اوپر والے رینک پہ لے جانا ممکن ہی نہیں ہے. سب کے 2 بچے ہونا شروع ہو گئے کہ ہم نے دونوں کو پڑھا لکھا کے آفیسر بنانا ہے, تو پڑھ لکھ تو جائیں گے, بنیں گے ٹماٹر ہی بیچیں گے وہ. سمجھ رہے ہو؟ کخ بھی. تو یہ قدرت نے پہلے سے سلیکشن کی ہوئی ہے کہ کتنوں کو پڑھائی کی طرف جانا ہے اور کتنوں کو بزنس کی طرف جانا ہے, کتنوں کو چوکیدار بننا ہے, کتنوں کو پولیس کے نیچے والے رینک میں, کتنوں کو فوج میں عام فوجی, اور کتنوں کو لیفٹیننٹ, کتنوں کو کرنل. یہ سلیکشن میری اور آپ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ تو فطرت کی طرف سے سلیکشن ہے. آبادی کے کم یا زیادہ ہونے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب آبادی کم ہوگی تو ہر چیز کا ریشو اسی حساب سے کم, آبادی بڑھے گی تو ہر چیز کا ریشو اسی حساب سے بڑھ جائے گا. تو یہ پاگلوں والی سوچ ہے کہ 2 بچے ہوں گے تو ان کو پڑھاؤ لکھاؤ. تو یہ ایک آدھ گھر میں تو ایسا ہو سکتا ہے, جب سب کرنا شروع کر دیں گے تو یہ فلسفہ ہی دھڑام سے آگے نیچے گر جائے گا, بلکہ اتنا نقصان ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے. تو یہ ہے, ہم 7 بہن بھائی تھے, تو 7 بہن بھائی تھے, تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی, حالانکہ ہم 7 تھے. صحیح ہے نا؟ اور جو 2 ہی تھے اس کی پتہ نہیں کوئی بھائی بھی ہے یا نہیں ہے. اس کو اتنی موٹی بات جو مجھے پہلی دفعہ سن کے سمجھ میں آ گئی کہ بے وقوفوں والا فلسفہ پیش کیا اس نے. تو یہ ایویں بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہاں, تو ہم بات کریں نا یہ ہونا چاہیے, اتنے بچے 2 ہونے چاہیے, میں یہ بات کر رہا ہوتا اور زیادہ فیمس ہوتا. لوگ کہتے ہیں اس نے 4 شادیاں کر کے بیان کر کے اپنے آپ کو فیمس کیا ہے.
4 شادیوں کی بات میں نہیں کرتا تو ڈبل فیمس ہو چکا ہوتا اس سے, ہر طبقے میں مجھے لے جایا جاتا, سنا جاتا. میں یہ باتیں کر کے اپنا سرکل میں نے محدود کر لیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات بہت اہم ہے. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. تو یہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا, وہ بیچ میں رہ گئی وہ بات جہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا. ہاں اصل تو میں قرآن کی اس آیت کو بیان کر رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں. نہیں ایک بیچ میں واقعہ آیا تھا, رہ گیا یار وہ تو آیت تھی. ابے بچے پیدا کرنی, مسیحیوں کی بات کر رہا تھا. خیر یہ پہلے میں آیت اس کو ایکسپلین کر دوں, پھر جہاں سے چلا تھا وہیں آ جاتا ہوں میں. بیچ میں ایک بات تھی جو میں نے کنٹینیو کرنی تھی, وہ میرے دماغ سے نکل گئی ہے. خیر چلتا ہے, وہ بھی ہو گیا تھا, اس کو ملحد سے واپس اب آئے. چل بھائی خیر مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا یار, اسٹائل ہے بھائی اسٹائل. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اگر مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور پھر اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ہاں جو اصل بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ کمزوروں کے حقوق کے نعرے کا لگا کر لوگوں سے فیور حاصل کرنا یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ایک آسان مثال دے کے بس پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فرض کر لو امریکہ آج کوئی اچھا کام کر لے, فرض کر لو, امید نہیں ہے لیکن بالفرض لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نا, ابھی وہ اس کو ایوارڈ مل رہے ہیں نا, سلو کرانے کے ایوارڈ آج کل کس کو دیے جا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ بھی جب ملتے ہیں, جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا نا تو کوئی ایوارڈ نہیں ملا اس کو. پاکستان کہہ رہا تھا کہ بھائی بند کراؤ یار, یہ کیا مذاق چل رہا ہے. تو امریکہ بہادر نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں. جب پاکستان نے اٹیک کیا ہے تو امریکہ نے آ کے الحمدللہ دونوں کی صلح کرا کے سارا فیور لے لیا کہ یہ امن کا صحرا کس کے سر پہ جانا چاہیے, ہم نے بند کرائی ہے. ہمارے وزیر اعظم نے جا کے بھی ماشاءاللہ سر زبردست. خیر وزیر اعظم جانے امریکہ جانے, لیکن کسی نے بڑی اچھی تصویر بنائی, ڈونلڈ ٹرمپ سفید ٹوپی سر پہ, بڑا ایسا جیسے جمعے کی تیاری میں, اور کسی نے کہا کہ دنیا میں امن کا صحرا حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے یہ صحرا. بڑا میں نے کہا یار ایسے مزے کی چیز بنائی ہے نا, ایسے جیسے آپ سے زیادہ شریف اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ ایسے نا, یعنی میڈیا نے امیج ایسا بنا دیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ امن کون کرا رہا ہے, یہی کرا رہے. تو یہ حاجی صاحب ہیں, ہمارے محلے میں نہیں حاجی صاحب ہوتے ہیں, گھریلو جھگڑے سب ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. ایسا مجھے بڑی ہنسی آئی, میں نے کہا یار ساری ٹینشن ختم کرنے کے لیے نا 2-3 میمز دیکھ لو پاکستانیوں کی. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بالفرض امریکہ واقعی سچی مچی میں کوئی اچھا کام کر لے, واقعی کر لے, پتہ ہے مزاج کیا ہے کہ پھر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ جو فیشن چل رہا ہے وہ فیشن دنیا میں یہی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے ہر برے کام کو بھی اچھا قرار دینا, جس سے نفرت ہے اس کے کوئی اچھا کر بھی لے بالفرض تو اس کو برا قرار دینا. تو اس خول سے نکلنے کی ضرورت, اس شکنجے سے نکالو اپنے آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس عذاب سے نکالو اپنے آپ کو میرے بھائی. کسی کے صحیح یا برے ہونے کے فیصلے, کسی کے کام کے اچھے یا برے ہونے کے فیصلے میرے اور آپ کی عقیدت سے نہیں ہوں گے. نا 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 نا, یہ عقیدت کی چادر اٹھا کے ایک طرف رکھ دو. یہ اس سے ہوگا کہ دلیل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہے. اور اگر آپ کو دلائل کا نہیں پتا تو خاموشی اختیار کرو. ہر چیز میں گھسنے کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے, نہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاؤ. بھائی نہیں پتا, لا ادری کہنا سیکھو, بھائی ہمیں نہیں پتا. پاکستانیوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی کوئی پنچر لگانے والا ہوگا نا, آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ کے سیاسی تبصرہ شروع کر دو, ایسے تبصرے کرے گا, او ہو آپ کو لگے گا بھائی ہٹو بچوں ہو گیا, اگلی دفعہ الیکشن میں اسی کو آنا چاہیے. کخ بھی پتا نہیں ہوگا, کخ بھی پتا نہیں ہوگا, اور ایسی بیٹھ کے باتیں پھینک رہا ہوگا. آدمی کہے گا یار اس سے بڑا جاؤ نا چائے کے ہوٹلوں میں,
چائے کے ہوٹلوں میں جا کے دیکھو تبصرے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی تمہیں نہیں پتا تو کیا کرو, اور اگر تبصرہ کرنا ہے تو یوں کہو کہ شاید میرے خیال میں اتنا تبصرہ کیا کرو, بس اس سے زیادہ نہیں. تو میں آیت لے کے چل رہا تھا, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو میٹیریل ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں میری نظر میں عزت میں. ہاں اصل میں بیان یہاں سے شروع ہوا تھا, شکر ہے وہ سرا مل گیا ہے مجھے, کہ مذہبی آدمی صرف گیٹ اپ مذہبی نہ ہو, حقیقت میں اللہ کی محبت ہو, اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ کیا ہے, یہ ٹھیک ہے, بس یہ سرخرو ہے میری نظر میں. اور ناکام وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ سرخرو نہیں ہے, جس کے میں نے مثال دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی پیغمبر ایسے آئے دنیا میں کہ انہوں نے ابھی دعوت کا کام شروع کیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بتاؤ دنیاوی قانون کے لحاظ سے ان کو کامیاب سمجھا جائے گا یا ناکام؟ دنیا کے لحاظ سے تو ناکام. بھائی آپ کا جو ہدف ہوتا ہے, آپ کا جو ویژن ہوتا ہے, آپ جب اس ویژن کو پورا ہی نہ کر پاؤ تو ناکام کہلاتے ہو نا. انبیاء کا ویژن کیا ہے؟ دین کی دعوت, لوگوں کو دین پہ لانا, ایک کو بھی نہیں لا پائے اور قتل کر دیا گیا. اور ساری قوم ان کے مخالف تھی کہ نہیں تھی, کسی ایک نے بھی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی. دنیا میں تو بھائی ناکام سمجھے گئے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ کامیاب. تو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہو یا گوروں کو سن رہے ہو, سکسیس, کامیابی اور یہ ٹوپی ڈرامے جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں, مذہبی آدمی کے اصول اور ضابطے بالکل ان سے ڈفرینٹ. وہ کہتا ہے بھائی اللہ کو خوش کرنا کامیابی, اللہ کو ناراض کرنا ناکامی. بس ہمارے پاس دو لفظوں میں کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن ہے. اس لیے مذہبی آدمی پتہ ہے ٹینشن میں جب آتا ہے جب وہ آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا ادھر ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھے گا جو اللہ کو اللہ مان لے, پیغمبر کو پیغمبر مان لے اور اسلام کو اپنا دین مان لے. کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے اسلام کے. ہم جو ٹینشن میں آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرتے نہیں. ہم چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اسلام بھی, تھوڑا تھوڑا کلچر بھی, تھوڑا سا سیاستدان بھی, تھوڑا سا اپنی قوم بھی, تھوڑا سا اپنے باس بھی, ساری چیز, تھوڑا سا بیگم بھی, چاہے وہ خلاف شریعت ہی حکم دے رہی ہو, بیگم کی مانو لیکن خلاف شریعت باتوں میں تو نہیں نا, تھوڑا سا اولاد بھی. تو اتنے سارے جس کے خدا ہوں, ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش کرنا ہے. تو ہزاروں تو دل بر ہے کس کس کو دے دل, مصیبت میں ہے جان اور ہم اکیلے اور ہم نے دل بر بہت سارے بنا لیے. تو وہی ٹینشن ہوگی جو 4 بیویوں والے کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش. تو آپ کی تو 4 کروڑ بیویاں ہیں, پھر 4 والے کی پتہ ہے نا 4 ہی ہے نا. اس کے تو باس کو بھی خوش کرنا ہے, اس نے خاندان کو بھی خوش کرنا ہے, اور اس نے کلچر کو بھی خوش کرنا ہے. تو اتنی چیزوں کو جو آدمی خوش کرنے میں لگا رہے گا تو خوشی کے علاوہ اس کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی. اور جس نے ہدف بنا لیا بھائی اللہ, بس بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی یار, سمجھ رہے ہو, تو سب سے پہلا فائدہ اس کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ خوشی. اس کے سب سے پہلا فائدہ اس کو ہوگا کہ اس خوشیاں اس کی جھولی میں آ کے گر جائیں گی. اور جب اس کو شیطان ٹینشن دے گا نا کہ نہیں فلاں بھی مخالف, تو ایک چیز تسلی دیتی ہے, سب سے بڑی تسلی پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا غم بھی ایک ہے, سب سے بڑی خوشی بھی ایک ہی ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ وہی سب سے زیادہ غم دیتی ہے انسان کو, اس کا تصور, اور وہی چیز ایسی ہے کہ لائف اسٹائل صحیح کر لو تو اس کا تصور آپ کو سب سے زیادہ خوشی دے گی, وہ ہے موت. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ دنیا میں سب سے بڑا غم کیا ہے؟ ہم نے مرنا ہے. اگر آج ہمیں کوئی آ کے بتا دے مرو گے نہیں, ہو سکتا ہے خوشی سے مر جائیں ہم. کوئی ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا, بس بیان ختم ہونے والا ہے. ایک آدمی کی لاٹری نکلی 1 ارب روپے کی. تو لاٹری جس کمپنی نے نکال کے دی تو انہوں نے
بولا کہ ہم ایک دم اس آدمی کو جا کے بتائیں گے تمہارا 1 ارب روپے نکلا ہے تو خوشی سے مر نہ جائے. تو جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا کہ آپ نے آرام آرام سے اس کو جا کے یہ خوشخبری دینی ہے کہ دماغ اس کا ہل نہ جائے کہیں. تو وہ چلے گئے ڈاکٹر اس کے پاس, ایک ڈاکٹر کو ہائر کیا, یہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے امریکہ میں اور بڑے بڑے پاگلوں کا اس نے علاج کیا ہے, تو تم جا کے آرام آرام سے بتانا. وہ ڈاکٹر بڑا افلاطون بقرات, وہ جا کے اس کو کہتا ہے دیکھو فرض کرو اگر تمہارا 1 کروڑ نکل جائے تو تم کیا کرو گے؟ ابھی نکلا نہیں ہے, شوق میں نہیں جانا, فرض کرو. تو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا, فلانا فلانا کام کروں گا. میں ہوتا تو 4 شادیاں کا بول دیتا. خیر, تو اس نے کہا بس نکل گیا تمہارا 1 کروڑ. ہے 1 کروڑ نکل گیا؟ ہاں ہاں نکل گیا 1 کروڑ. لیکن ایک نہیں, ایک بات اور, اگر تمہارے 10 کروڑ نکلیں تو ایسے ایسے لایا آہستہ آہستہ 1 ارب پہ آ گیا. بولا اگر 1 ارب نکلا تو کیا کرو گے؟ وہ کہتے 50 تجھے دے دوں گا. ڈاکٹر گیا, ڈاکٹر خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو. سمجھ رہے کہ نہیں؟